पंजाब के अंदर अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब, और इसके महरक़ात क्या है, पीछे कौन है और क्या मकासद कोई हासिल करना चाहता है। और मौलाना फजल रहमान साहब की पीटीआई की क़यादत से मुलाकात और उसका क्या आउटकम और उसके बाद रद्द-ए-अमल क्या। और 18 अक्टूबर साह कारसाज की बरसी है 17वीं, तो उस ज़मन में कुछ बात होगी। तो और 15 अक्टूबर को पीटीए का एहतजाज एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान किसने मौखर कराया, ये एक और नई कहानी सामने आ गई। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस व्लॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ 15 अक्टूबर के एहतजाज की, क्योंकि ये गुजर चुका। पीटीआई ने जो एहतजाज की कॉल दी थी वापस हो गई। उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों की राय आई कि हुकूमत ने खौफजदा किया था, कभी किसी तरह का, कभी मौलाना फजल रहमान ने बोला, इत्तेहादी जमातों ने बोला। तो इसलिए हमने उनकी तौकीर रखी, लाज रखी, तो हमने एहतजाज मौखर कर दिया। अब सलमान अकरम राजा साहब ने एक नया कट्टा खोल दिया है। उन्होंने बोला कि हमने 15 अक्टूबर का एहतजाज एससीओ के दौरान जो उन्होंने ऐलान किया हुआ था, मौखर इसलिए किया क्योंकि कुछ दोस्त ममालिक की रिक्वेस्ट आई थी हमें। उन्होंने हमें बोला कि एहतजाज मौखर कर दे दोस्त ममालिक। ये दोस्त ममालिक कौन हो सकते हैं, और क्या ये बैरूनी मुदाखलत नहीं इमरान खान न्याजी साहब? और उनके फॉलोअर्स से मेरा एक सवाल है। तो अब इस तरह ये जो इस वक्त आइनी इस्लाहात हो रही हैं, तो उस ज़मन में भी जो है ना ये काफ़ी चीज़ें, एक बड़ी बैठक लाहौर के अंदर हुई। मौलाना फजल रहमान, मियाँ नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ साहब, और ये सारे मिल बैठे और एक एजेंडे पर मुतफिक हुए। फिर कौमी असम्बली का इजलास जो कि आज होना था, तो आज उसकी बजाय इसको मौखर कर दिया गया फ्राइडे को, यानी कि 18 को। 18, 19 और 20 ये 3 दिन में इजलास होगा। और चूंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने टाइम मांगा था पीटीए से मुलाकात का और अपनी बाहमी मुशावरत का, तो मौलाना फजल रहमान भी जो है ना वो ये वो ऊँट है जो इस वक्त किसी भी जो है ना वो करवट नहीं बैठ रहा। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो उनकी आइनी तरमीम थी, जो उनका मसवदा था, उसके अंदर जो है ना ये जुडिशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बजाय एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था। और पीटीए क्लेम करती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये आइडिया हमारा है जो कि हमने अपने थ्रू मौलाना साहब के मसवदे के अंदर जो है ना हमने डलवाया। रऊफ हसन साहब ने जो है ना इसको बोला कि ये हमारा मसवदा था। ये मैंने कल के वीराग में इसका मैंने जिक्र कर दिया। मौलाना फजल रहमान, चूंकि उन्होंने एक दिन का टाइम मांगा, फिर पीटीए से मुलाकात की, और पीटीए से मुलाकात करके पीटीए जिस तरह ये मौलाना साहब के साथ मुलाकात करके वो इस चीज़ को इस तरह जो पोर्ट्रे कर रही है कि मौलाना फजल रहमान हुकूमत के साथ मुतफिक नहीं, वो इस आइनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। मौलाना साहब ने ये टाइम मांगा था, और जो मसवदा जो मौलाना साहब की शराइत मानी गई, उस मसवदे के अंदर जो भी चीज़ें हैं मौलाना मौलाना फजल रहमान के, जो कि मुश्तरका मसवदे के अंदर शामिल की जा रही हैं या की जाएंगी, तो उनके ऊपर मौलाना साहब ने ये वादा किया कि मैं पीटीए को भी ऑन बोर्ड ले लूँगा। तो चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, मुश्तरका डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर पूरी कौम मुतफिक है, मासवाए पीटीए के। तो अगर वो भी मुतफिक हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो मौलाना साहब को ये टास्क दिया, या उन्होंने टास्क दिया, तो पीटीए उसको यही इस तरह ये कह रही है कि मौलाना साहब एग्री नहीं है, यानी कि ये जो आइनी तरमीम की जो बेल है वो मुंडे नहीं चढ़ेगी। और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब जब ये पीटीए से मिलकर गए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फिर जनाब जो ना मौलाना फजल रहमान साहब के घर पहुँच गए, और यकीनी तौर पर उन्होंने फीडबैक वगैरह लेना था, स्ट्रेटजी वगैरह बनानी थी। क्योंकि जो पीटीए और मौलाना फजल सॉरी मुस्लिम ये पाकिस्तान पीपल पार्टी और मौलाना फजल रहमान जो मसवदा तैयार कर रहे हैं, वो मसवदा काबिल कबूल होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइनी अदालतें चाहती हैं, मौलाना फजल रहमान आइनी बेंच चाहते हैं। पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पर, क्योंकि उसके टारगेट ये भी है कि ये म्यूचुअल कंसेंसस से हो, और इसके ऊपर जो है ना ये हमारा सारी जमातें जो है ना ये मुतफिक हो, एक मुतफ़क़ा जो है ना वो आइन है, आइनी तरमीम है। तो इसलिए वो पीपल्स पार्टी को एक स्टेप पीछे भी हट सकती है, मगर अपना जो असल मुद्दा और टारगेट है उससे वो पीछे
نہیں ہٹے گی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے حوالے سے بھی کچھ خبریں زیر گردش ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے اندر بھی فارورڈ بلاک بن چکا ہے، جس کی پارشلی جو ہے نا یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پلیٹ فارم سے بھی اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ تو وہ جناب کہتے ہیں کہ جناب ہمارا جو ہے نا ہمارے اراکین سے، کیونکہ یہ ان کے سب اراکین سے یہ خبریں زیر گردش ہیں کہ مولانا صاحب کے جو ایم این ایز یا سینیٹرز وغیرہ ہیں ان سے رابطہ نہیں ہو رہا کچھ سے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کے حوالے سے تو ان کی جماعت سے جو ہے نا یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، باقی کہتے ہیں باقی کے ساتھ رابطہ ہے۔ کامران مرتضی صاحب بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے کام میں سرگوشی کر رہے ہیں کہ آپ یہی سمجھے کہ یہ جو میری پریس ٹاک ہے یہی سارا میسج ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے چند دن کے اندر کیا کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے نا الیکشن کمیشن سے جو مخصوص نشستیں ہیں اس حوالے سے بھی گورنمنٹ الیکشن کمیشن کو بار بار جو ہے نا یہ درخواست کر رہی ہے کہ آپ اس کے اوپر فیصلہ کریں۔ اگر اس کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے تو حکومت کا کام جو ہے نا یہ کافی حد تک آسان ہو جائے گا۔ اور 18 اکتوبر محترمہ بے نظیر بھٹو کی واپسی کا دن ہے۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کے اندر آئی 2007 کے اندر، اور جب محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان آئی اور اس سے قبل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ تو اس پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو انہوں نے اپنی شہادت کے اوپر کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ان کی پریس کانفرنس جو وہ کر کے آئی تو یقین کریں کہ یہ وہ پریس کانفرنس سنیں تو دل دکھتا ہے کہ یہ اس پائے کی لیڈر اور اس کی اپروچ کیا تھی اور کس کانفیڈنس سے اعتماد کے ساتھ وہ پاکستان میں آئی تھی، مگر یہ کہ ہم نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی۔ تو 17 اکتوبر کو انہوں نے پریس کانفرنس کی، آنے سے ایک دن قبل نیلا سوٹ ہی انہوں نے پہلا ہوا تھا اور وائٹ انہوں نے دوپٹہ اوڑا ہوا تھا۔ تو اس کے اندر انہوں نے جناب یہ بولا کہ مجھے پاکستان کے عوام بلا رہے ہیں، آلدو کہ مجھے دھمکیاں ہیں طالبان سے، مجھے دھمکیاں ہیں جناب عرب ملیٹنٹ سے، مجھے دھمکیاں ہیں لال مسجد کی ملیٹنٹ سے، مجھے دھمکیاں ہیں، مگر اس کے باوجود میں پاکستان جاؤں گی کیونکہ پاکستان کے عوام مجھے بلا رہے ہیں اور اس وقت ضرورت ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بولا کہ ناردن ایریا کے لوگ وہاں پر کوئی فیسلٹی نہیں ہے، وہاں پر ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے، اور ڈیولپمنٹ کی ضرورت کیونکہ وہاں پر فیسلٹی نہیں، لوگوں کے بچے جو ہے نا یہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی، تو وہ مجبوراً جو ہے نا یہ طالبان وغیرہ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور یہ ملیٹنٹ بن جاتے ہیں۔ انہوں نے بولا کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ اور اسکولوں کی ضرورت ہے، ہم جا کر ادھر انفراسٹرکچر بنائیں گے، اسکول بنائیں گے، یعنی کہ ان کے جو خواب تھے جو ابھی تک پورے نہیں ہو سکے، کوئی بھی حکومت ان کے خواب وہاں پر پورے نہیں کر سکی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بھی ادھر حکومت نہیں ہوئی، تو اس لیے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح وہاں پر کام نہیں کر سکی۔ البتہ انہوں نے جو ہے نا وہ ناردن ایریا انہوں نے وہ خالی کروا لیا تھا طالبان سے آپریشن کر کے، جس کو کنٹینیو کیا تھا میاں نواز شریف صاحب نے بھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے اعتماد کا لیول یہ بھی تھا کہ ایک سچا مسلمان کسی بھی دوسرے مسلمان کی جان نہیں لیتا، اور مجھے یہ علم ہے کہ سچا مسلمان خواتین کے اوپر بھی حملے نہیں کرتا، اور خودکش بمبار بھی جو ہے نا وہ خودکش بمبار بھی سچا مسلمان نہیں بن سکتا۔ تو اس اعتماد کے ساتھ وہ پاکستان کے اندر آئیں، مگر بدقسمتی سے ان کا کیونکہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، پاکستان کی بھی تھی، اور ساتھ یہ ملیٹنسی بھی تھی، یہ سارے مل ملا کر انہوں نے جو ہے نا محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا۔ اور جب کارساز کے اندر آئیں، حالانکہ ان کو دھمکیاں تھیں، اس کے باوجود وہ آئیں، تو 18 اکتوبر کو کارساز پر جو بم بلاسٹ ہوا، جو بنیادی طور پر ان کو شہید کرنے کی پہلی اٹیمپٹ تھی، تو وہ اٹیمپٹ ہوئی وہاں پر تقریباً 170 کے قریب جو ہے نا پاکستان پیپل پارٹی کے کارکن، اور جو تقریباً 30 لاکھ کے قریب جو ہے نا لوگ آئے تھے ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ پورا کراچی جو ہے نا یہ جیم پیک تھا، تو وہاں پر بم بلاسٹ ہوا، 170 کے قریب لوگ شہید ہوئے۔ آج ان شہداء کو جو ہے نا وہ 17 سال ہو گیا ان کی شہادت کو، اور جمہوریت جس شکل میں بھی ہے تو ان شہداء کا خون بھی اس کے اندر شامل ہے، اور ہمیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اور محترمہ بے نظیر بھٹو جن کے اوپر یہ اٹیمپٹ ہوئی ان کی اسیسینیشن کے لیے، تو اگلے ہی دن یعنی کہ وہ تقریباً میرا خیال ہے رات کو کی 1-2 بجے کے قریب میرا خیال ہے ان کے اوپر یہ اٹیمپٹ ہوئی تھی، یہ بلاسٹ ہوا تھا، کیونکہ آپ کراچی تمام جو ہے نا بلیک آؤٹ کر دیا گیا تھا، صرف جو ہے نا خودکش بمباروں کو، یہ حملہ آوروں کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔
تو محترمہ بینظیر بھٹو اگلی صبح جب چند گھنٹے بعد ہی بیدار ہوئی تو وہ ان کو وہ سیکورٹی تھریٹ بھی تھی، ان کی سیکورٹی نے منع کیا آپ نہ جائیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو ہاسپٹل میں گئی جو ہے نا شہید کارکن تھے ان کو بھی ان کے گھروں میں بھی گئیں اور ہر جگہ پر وہ گئیں اور انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی کو روکا نہیں۔ ان کا یہ وہ بہادر خاتون تھی، انہوں نے بولا کہ اگر میں ان سے ڈر گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کے جو ہے نا دبنگ لیڈروں کی پاکستان کو ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو کو کھو دیا، اور 18 اکتوبر جو ہے نا یہ کارساز کے شہداء کا دن ہے، سب ان کے لیے دعا کریں۔ اور اب آ جاتے ہیں پاکستان کے اندر جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے۔ پنجاب کے اندر اس وقت جو ہے نا صورتحال انتہائی خراب ہے۔ وہ ہوا واقعہ یہ کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پنجاب گروپ آف کالجز کے کیمپس، گلبرگ کیمپس غالباً، تو اس کے اندر ایک واقعہ ہوا ایک بچی کے ساتھ زیادتی، اور اس کے بعد جو ہے نا مختلف خبریں میڈیا کے اوپر یہ چلتی رہی کہ وہ بچی قتل ہو گئی ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اس ضمن میں پریس کانفرنس کی۔ زرتاج گل صاحبہ کی بہن شبنم گل صاحبہ، انہوں نے بھی جلدی پر تیل ڈالا تو اس کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس وقت واقعہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ خبر انیشیٹ کی تھی یوٹیوب کے اوپر، کیونکہ ایف آئی اے کا سائبر کرائم متحرک ہو چکا ہے، انہوں نے اپنی پوسٹیں بھی ڈیلیٹ کر دی، انہوں نے انکار بھی کر دیا ہمارے پاس کوئی اتھینٹک انفارمیشن نہیں تھی، ہم نے غلطی کی۔ اور اس کے اوپر جو کچھ بچیوں کے خواتین کے انٹرویو بھی چلے، یعنی کہ پرووک کرنے کے لیے، انہوں نے بھی آ کر معافی مانگی کہ ہم نے یہ عمران ریاض خان اس کے پرووک کرنے پر، کوئی کہہ رہی ہے کہ ہم نے ٹیچر کے پرووک کرنے پر یہ انٹرویو وغیرہ دیے۔ تو مگر یہ ہے کہ یہ اس وقت باوجود اس کے کہ مریم صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور پولیس کی انویسٹیگیشن بھی ہے، مدعی سامنے نہیں ہے، جو وکٹم ہے اس کا نام سامنے نہیں ہے، کہ کوئی یعنی کہ چیز کوئی بلری پکچر ہے، کیونکہ اس حوالے سے اس وقت کمپلیٹلی جو ہے نا یہ چیزیں بلری ہیں۔ مگر اس کے باوجود جو ہے نا یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ احتجاج کو پہلے تو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جو ہے نا یہ ہوا دی گئی، اور جو یوٹیوبر تھے ان کا بھی لنک پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، انہوں نے بیک پر رہ کر انہوں نے اس کو ہوا دی۔ اب فرنٹ پر آ کر پی ٹی آئی اس کے اوپر کھیلے، چاہے وقاص اکرم ہو، عمران ریاض ہو، یا پی ٹی آئی کے کوئی بھی قیادت ہو، صنم جوید ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس کو اور ہوا دے رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہے نا یہ بنگلہ دیش کے طلبہ کی طرح یہ طالب علم باہر نکل آئے ہیں۔ اور پی ٹی آئی نے 18 اکتوبر کی کال بھی اس لیے دی ہے، اور پورے پاکستان کے اندر، کیونکہ طلبہ ایک طرف بکھرے ہوئے ہیں، ان کے اوپر حکومت نے تھوڑا ہلکا پھلکا لاٹھی چار بھی کیا، گرفتاریاں بھی کی، اور انہوں نے جو طلبہ، کیونکہ احتجاج ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، اور جو ہے نا پرتشدد جو ہے نا وہ احتجاج نہیں ہوتا، یہ شدت پسندی ہوتی ہے۔ انہوں نے املاک کو بھی نقصان پہنچایا، پنجاب گروپ آف کالجز کو جلا دیا، وہاں پر لیب سے کمپیوٹر وغیرہ بھی لے اڑے، جس طرح انہوں نے 9 مئی کے اندر کیا تھا، ایک چوکیدار کو بھی جو ہے نا انہوں نے قتل کر دیا۔ تو پی ٹی آئی جو ہے نا اس تمام صورتحال کے اوپر فیولنگ کر رہی ہے، اور اس کا یہ فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ فائدہ اٹھانا اس لیے چاہتی ہے کیونکہ پی ٹی آئی پہلے جب عمران خان نیازی صاحب کو حکومت سے نکالا، اس وقت سری لنکا کے اندر صورتحال خراب تھی، پاکستان کو وہ سری لنکا بنانا چاہتے تھے، نہیں بنا۔ پھر بنگلہ دیش کے اندر ہوا، پھر جناب یہ بنگلہ دیش اور پاکستان بنانا چاہتے تھے، نہیں ہوا۔ پھر ارشد شریف کا قتل کے اوپر انہوں نے وہ شروع کیا، پھر 9 مئی کے اوپر انہوں نے کیا، یعنی کہ کئی موقع انہوں نے جو ہے نا وہ اسی طرح بنائے، یعنی کہ پاکستان کے اندر آگ اور خون کا کھیل رچانے کے لیے، مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اور اب بھی ان کی یہی ہے کہ وہ اس جو طالب علم جو اس وقت باہر نکلے ہوئے ہیں، مس گائیڈڈ ہیں بچے، تو ان کو صحیح ڈائریکشن نہیں ہے، اور ان کے اندر ان کے اپنے لوگ بھی ہیں، کچھ افغانی طالب علم بھی ان کے اندر شامل ہیں، اور احتجاج کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اپنے ڈیل ڈول سے، اپنے جسم سے، اپنی عمروں کے حساب سے وہ طالب علم نہیں لگتے۔ پی ٹی آئی کے وکلا نے بھی جو ہے نا اس تحریک کو جوائن کر لیا۔ پی ٹی آئی اس کو ہوا دے کر اس کو زیادہ آگ کو بھڑکانا چاہتی تاکہ یہ آگ بھڑکے، اور اس کے بعد وہ پھر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھے، اور اس احتجاج کو لیڈ کر کے جو ان کے مضمون مقاصد ہے پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے، تو وہ عدم استحکام پاکستان کے اندر پیدا کر سکے۔ مگر اس وقت حکومت انتہائی مدبرانہ طریقے سے اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لاشیں نہیں گرا رہی، گرفتاریاں وغیرہ یقینی طور پر ہوئی ہیں، اور والدین بھی پریشان ہیں، تھانوں کے باہر چکر لگا رہے ہیں، کیونکہ والدین کے
से पूछ कर ये बच्चे नहीं आए। तो मगर ये कि जो सूरत इंतहाई संगीन है इस वक्त तलबा की जिस नहज पर उनको लेकर जाया जा रहा है, तो इसको एक अक्लमंदी से इस सूरत हाल को डिफ्यूज़ अगर हुकूमत करने के अंदर कामयाब हो गई, तो ये हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी और पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम की बुनियाद रखी जाएगी। और इस वक्त की ज़रूरत ये है कि पीटीआई का जो प्रवोक करने वाले जो यूट्यूबर हैं या जर्नलिस्ट हैं, सदीक जान हो गया, चाहे अमरान रियाज हो गया, तो इनके ऊपर इस वक्त जो है हाथ डालने की बड़ी अशद ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो अमन पैदा हो सके, ये लोगों के जहन ये गंदे ना कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।